अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ यूएई के दौरे पर थे, अब वो कुवैत जा रहे हैं और इस मौके पर जो उनका यूएई का दौरा था, इसको लेकर जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी है उस बुनियाद पर MOU साइन हुए हैं। ये यादाश्तें दस्तखत की गई हैं। दोनों ममालिक की जानिब से तवक्को की जा रही है कि यूएई पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस सरमायाकारी के बाद बड़ा संभाला मिलेगा। साथ ही साथ जो मशरिक़ वस्ती में बिलखुसूस जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो गहरी दिलचस्पी रख रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी को लेकर। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना भी कोई चाहता था तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी बेयकीनी और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो निज़ाम है उससे सरमायाकार मायूस नज़र आते थे। इसी तनाजुर में SAFC का जो क़याम अमल में लाया गया और उसके बाद अब ये इस सिलसिले का अहम दौरा है। वज़ीर आज़म जब लौटेंगे पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएंगे, ये इंतहाई अहम सवाल है। साथ ही साथ जो आलमी बैंक है उसने कुछ सिफारिशात दी हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 6 बड़े मसाइल की निशानदेही की गई है। अब की बार जो आलमी बैंक की, वर्ल्ड बैंक की ऑब्जर्वेशन आई है वो बड़ी हद तक सोशो इकनॉमिकल लगती है, जिसमें नुमायां तौर पे ये बात की गई है कि 5 साल से तकरीबन 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग पर हैं। इसी तरह तालीम से मुतालिक बात की गई है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और जबकि 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का भी सामना है। माली साल 2022 के अख्ताम तक माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन शरह पर रहा है, जो तकरीबन 7.9% था। ये तमाम मामलात हैं। साथ ही साथ IMF की जानिब से अब ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी मईशत की बेहतरी के लिए जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तग़य्युर है, उसको भी फोकस करना होगा। मौसम की बात करें, मौसमियाती तग़य्युर की बात करें, लाहौर का हाल आप देख रहे हैं कि स्मॉग के बायस लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, अदालती फ़ैसले आ रहे हैं। ऐसे में अब ये जो सोशो इकनॉमिकल स्ट्रक्चर है इसमें बेहतरी कैसी लाई जाएगी, ये बुनियादी सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सियासत की बात भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के हलकों में खासी तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के देरीना कारकुन इलेक्टेबल्स को तरजीह देने पर कुछ नाला हैं। ये कहानी क्या है ये भी हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, वज़ीर आज़म का दौरा, अरबों डॉलर के MOU साइन हुए हैं, वर्ल्ड बैंक की सिफारिशात भी आई हैं। पाकिस्तान को इस मुआशी गिरदाब से निकालने के लिए किस हद तक हमें पुरुम्मीद होना चाहिए? देखें, एक तो ये जो निगरान वज़ीर आज़म का दौरा है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक जब ये SIFC जो कौंसल बनी थी, फैसिलिटेशन कौंसल, उस वक्त ये कहा गया था कि जी हम पाकिस्तान में साजगार माहौल पैदा करेंगे सरमायाकारों के लिए और साजगार माहौल में बुनियादी जो ये सुर्ख फीता है इसकी लानत को ख़त्म करेंगे। लोगों को चीन का हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, बाकी ममालिक के जो सरमायाकार हैं उनको सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि जो काम 6 दिन में करने का है वो 6 साल में नहीं हो पाता जी। दूसरा ये था कि जी वो कम अज़ कम वो शोबे जहाँ फौरी सरमायाकारी हो सकती है और जहाँ ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है और जहाँ बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना ही करना पड़ता, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो SIFC ने पहला काम ये किया कि वो शोबे, मादनियात का शोबा है, तवानाई का शोबा है, इस तरह के और ज़राअत का शोबा है, उनको आइडेंटिफाई किया। उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार की और अब पहला एक दौरा किया है जिसमें 20 से 25 अरब डॉलर के MOUs साइन हो गए हैं UAE में जी। अब वो जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कुवैत में, तो वहाँ भी यही कुछ होगा और फिर उसके बाद शायद सऊदी अरब जाएं और फिर बाकी कतर भी जाएं। इसमें जो ये खुशाइंद बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। असल में प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि MOU साइन हो जाता है और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का मजाज है वो ये है कि वो फ़ाइल आके फिर सर्द खाने की नज़र हो जाती है। SIFC का किरदार ये है कि वो उस फाइल को सर्द खाने की नज़र ना होने दे। अगर आज MOU साइन हुए हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में, तो जनवरी के पहले हफ्ते में
یہ معاملہ معاہدوں تک پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ اصل تو جب معاہدے ہوں گے اور سسٹینیبل معاہدے ہوں گے تو پھر ہی اس کا رزلٹ آئے گا۔ سرمایہ کاری کا آغاز تو معاہدے کے بعد ہوگا، اس میں کوئی سرخ فیتہ نہیں رکاوٹ بننا چاہیے، اس میں ہمارے قوانین جو ہیں بعض وہ نہیں بننے چاہیے، رکاوٹ نہیں، عدالتی فیصلے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہے یہاں کا ماحول، پرامن ماحول جو وہ چاہتے ہیں، یہ ڈر نہ ہو کسی کو کہ ایک تو ہمیں رشوت دینی پڑے گی، اور یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ہمارے جان کو خطرہ ہوگا یا ہماری انویسٹمنٹ کو خطرہ ہوگا۔ وہ ماحول بھی ظاہر بات ہے کہ ہمیں ہماری انتظامیہ کو، پولیس کو، حکومت کو فراہم کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ نتائج ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن حفیظ پاشا صاحب اس حوالے سے ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب، یہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اب کویت بھی جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ SIFC کی جو یہ کامیابی ہے اور ہماری موجودہ حکومت کی بھی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں کچھ شعبے آئیڈینٹیفائی کیے اور اس کے لیے رپورٹیں تیار کیں اور پھر اٹریکٹ کیا سرمایہ کاروں کو کہ اگر یہ 20-25 ارب ڈالر ایک ملک انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو باقی ممالک بھی تیار ہوں گے۔ تو یہ بازی میں تو میرا خیال ہے سوائے CPEC کے کوئی ایسا منصوبہ ہمیں نظر نہیں آتا جس میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل آپ نے آغاز میں ایک بہت مناسب سمری دیا ہے کہ کس طرح یہ پروسیس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے SIFC، یہ میرے خیال سے جون کے مہینے میں قائم ہوا تھا، اور اب یہ اسٹیج پر پہنچا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، انویسٹمنٹس کی طرف جائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں یہ بھی کہا گیا کہ انشاءاللہ 3 سال میں SIFC کی محنت سے تقریباً 70 ارب ڈالر کے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے ہاں ڈالرز کی سخت کمی ہے، اور ریزروز میں آپ دیکھیے کہ ہر ہفتے کمی جاری ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے اینڈ میں کچھ بات کی ہے کہ کیا کنسٹرینٹس ہیں۔ سب سے پہلے جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہم نے جو ہمارے ملک کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بہت سے ماشاءاللہ، ان کے جو پروفٹس کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً روک گئی، صحیح، اور اس میں 80% سے زیادہ کمی آئی۔ اس سے کانفیڈنس پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور کوشش کمپنیاں ایسی ہیں پاکستان میں جو شاید اس وقت ملک سے ہمارے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک طرف دوسرا تصویر ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ MOU ہمارے ہاں جس طرح آپ نے بہت ہی مناسب کہا کہ سائن ہوتے ہیں مگر فالو اپ کے بعد نہیں ہوتا۔ آج ہی خبر آئی ہے کہ ایک سعودی کمپنی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں رسک فیکٹرز بہت ہیں اور کلیئرٹی نہیں ہے پالیسی پر، تو اس لحاظ سے they have postponed their decision۔ ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، کہتے چلوں کہ یہ جو ہمارے گیس پائپ لائن کا ایشو ہے ایران کے ساتھ، یہ بہت سیریس مسئلہ بن سکتا ہے اگر امریکہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس پر سینکشنز لگیں۔ تو اس وقت پکچر کلیئر نہیں ہے۔ ہماری حکومت نے محنت کی ہے، MOUs کی طرف آگے بڑھے ہیں، بٹ MOUs to be translated into actual investment، یہ اصل سوال ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلی کچھ مہینوں میں ہوتا ہے۔ ہم سب کی دعا یقیناً یہ ہے کہ کامیابی ہو، باہر سے پیسہ۔
پاشا صاحب، جو ورلڈ بینک نے اپنی آبزرویشنز بھی دی ہیں اور سجیشنز بھی دی ہیں پاکستان کی اکانومی کو لے کر، وہ کچھ سوشو اکنامیکل لگتی ہیں. وہ بچوں کی اسٹنٹنگ گروتھ کی بات کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ کتنے امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ایک لینڈنگ ایجنسی کے لیے کہ وہ ان کو بھی رکھتا ہے؟ اور پاکستان کا نظام تعلیم دیکھیں، پاکستان کا نظام صحت دیکھیں، کیا وہ اس معیار پہ اترتا ہے کہ لینڈنگ ادارے ہم سے مطمئن ہوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹس، ورلڈ بینک نے ابھی تک پاکستان کے جو 2 شعبے ہیں، صحت اور تعلیم میں کوئی خاص انہوں نے پروجیکٹس نہیں لگائے. اور یہ میں اس بات پہ تھوڑا حیران ہوں کہ وہ اس وقت ان چیزوں پر اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے میرے سامنے اس سے بھی بڑا ایک ایشو ہے، اور وہ ہے آپ کے بے روزگاری کا اور غربت میں بے شمار اضافے کا. اور اس کے نتیجے میں یہی ہو رہا ہے کہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں اور سٹنٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو اصل پرابلم جو ہے وہ بے روزگاری اور غربت ہے. یہ ورلڈ بینک کا اور جیسے ادارے ہیں ڈیولپمنٹ بینکس، ان کا یہی کام ہوتا ہے پاورٹی وغیرہ کی طرف اپنا رجحان رکھیں، جو کہ انہوں نے کوئی خاص نہیں رکھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سال کے پہلے 4 مہینے میں جو 4 ڈیولپمنٹ بینکس ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ 4 بینکوں نے بہت کم پیسہ لگایا ہے پاکستان میں irrespective of their commitments. They are not meeting their commitments. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال ہمیں ان سے کرنا ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹس اور پروگرامز میں کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تقریباً $7 ارب ان 4 بینکوں سے آئیں گے، اور پہلے 4 مہینے میں $500 ملین بھی نہیں آیا ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ورلڈ بینک سے کہ بھائی آپ مسئلے کھڑے کر رہے ہیں، آپ اشارے دے رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، پر ان کے وجوہات کچھ اور ہیں اور ان کو ٹیکل کرنا ہے. انمپلائمنٹ اینڈ پاورٹی ہیز ٹو بی ٹیکل فرسٹ، پھر بچوں کی اسٹنٹنگ وغیرہ کم ہوگی. بھائی صاحب، ایک جو ریزرویشن ان کی ہے زراعت کے حوالے سے کہ جی ہم یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ 70% ہماری آبادی جو ہے وہ زراعت پیشہ ہے، لیکن ہماری جو جی ڈی پی میں اس کا حصہ ہے 23% کا ہے، اور روزگار میں 40% ہے، جبکہ 75% یا 7% جو شعبہ ہو اس کو اسی تناسب سے روزگار کے مواقع بھی فراہم کرنے چاہیے اور جی ڈی پی میں بھی اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے. یہ تو ہماری اپنی حکومتوں کی اور جو شعبہ ہے زرعی شعبہ اس کی ناکامی ہے. اس میں ورلڈ بینک کیا کر سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے ورلڈ بینک جیسے ادارے ان کا انویسٹمنٹس ہوتے ہیں انفراسٹرکچر وغیرہ میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک نے اریگیشن سیکٹر میں اور پانی کے سیکٹر میں ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے. وہ اصل کنسٹرینٹ اس وقت وہ ہے. مگر ایک بات یہ بھی کہتے چلوں آپ سے کہ اگرچہ ہمارا زرعی شعبہ چھوٹا لگتا ہے، مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ تقریباً 75 سال سے زیادہ کے بعد ابھی بھی ہمارا زرعی شعبہ ہمارے صنعتی پیداوار سے بڑا ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. صحیح. تو ایگریکلچرل سیکٹر جو ہمارا ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے پچھلے 4-5 سال میں اگر آپ فلڈز کو ہٹا دیں ان کیلکولیشن سے، تو پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 4% گروتھ کیا ہے. اور اس وقت اس سال آپ دیکھیے کہ کپاس کی بھی فصل اچھی ہوئی ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ پچھلے 4-5 سال جو ہم نے زرعی شعبے میں دکھایا ہے وہ ہندوستان بنگلہ دیش سے بہتر ہے. ان کی جو رفتار ہے وہ کم ہے. ہم ہر وقت اپنے ملک کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر کچھ محنت ہوئی ہے، کچھ بہتری آئی ہے، اور زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہونا اور چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسانوں کو اب جو پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائسز جو ہیں وہ بہت اچھے دینے لگے، بہت اٹریکٹیو دینے لگے.
اور اس کے نتیجے میں وہ اب اپنا انویسٹمنٹ بڑھا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور ییلڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اور پروڈکشن میں بھی اللہ کے فضل سے اضافہ ہو رہا ہے. نہیں لیکن اس میں بھائی صاحب ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح کھادیں مہنگی کی جا رہی ہیں، جس طرح سے مثلا ڈیزل مہنگا ہے، شوگر کا شعبہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، ڈیزل مہنگا ہے، بجلی مہنگی، باقی جو مہنگائی ہے، پھر اس پر بوجھ ایک انکم ٹیکس کا بھی ڈالا جا رہا ہے، تو وہ شکایات بھی تو دور نہیں کی جا رہی. بینک ان کو قرضے نہیں دیتے ہیں تو 6 مہینے کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی تو رکاوٹیں ہیں زرعی شعبے کی. یہ ضرور ہے، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اس لیے بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے پاکستان میں. مگر بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہماری حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آؤٹ پٹ کی جو قیمت ہے وہ اس کی رفتار زیادہ ہو بنسبت ان پٹ کی قیمتوں سے، اور وہ ہوا ہے پچھلے 2-3-4 سال. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے زرعی شعبے کو ٹاپ پرائیورٹی دینا چاہیے. اس لیے کہ ہر چیز کے باوجود مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک وقت پاکستان تھا سرپلس ایگریکلچر، ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ سے زیادہ تھے. یہ کوئی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. آج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں وہ درآمدات سے ایگریکلچر کے 6 ارب ڈالر کم ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمیں تجارتی خسارہ کم کرنا ہے تو سب سے تیز اور بہتر طریقہ زرعی شعبے میں انویسٹمنٹ کریں، انسینٹیوز دیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کمرشل بینکس 6%، صرف 6% اپنے کریڈٹ جو ہے وہ زرعی شعبے کو دیتے ہیں، مگر کیا کریں بیچارے، 80% تو حکومت کھا جاتی ہے بینکوں سے لوگ. تو لہٰذا اب وہ وقت ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے زرعی شعبے کی پرائیورٹی قائم رکھیں، بڑھائیں، اور تیزی سے ہم یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ میں ختم کریں، حالات بہت بہتر ہوں گے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں بتا دیجئے، زراعت کی ہم نے بات کر لی، ایس ایم ایز کے لیے پاکستان میں کیا اپرچونٹیز ہیں، بینکس ایس ایم ایز کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون جو یہ اسمال انٹرپرائزز بینکس تھے کچھ جو کام کر رہے تھے شاید اب وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں؟ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ نے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا ذکر کیا. ہمارے یہاں 30 سے 40 لاکھ ادارے ہیں چھوٹے، اور خاص طور پہ جو آپ دیکھیں کہ کتنے سفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس ہمارے ایس ایم ایز بناتے ہیں. آپ کو تو سن کے خوشی ہوگی کہ ورلڈ کپ میں فٹ بال جو استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے ایس ایم ایز کا ہے. اور پھر سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم، لیدر گارمنٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم، اب تو فارماسیوٹیکلس بھی ہمارے ایس ایم ایز وغیرہ کرنے لگے ہیں. اصل اسٹرینتھ پاکستان میں انوویشن، محنت، صلاحیت ایس ایم ایز میں ہے، اور ہمیں بگننگ سے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب مجھے اس بات کہتے ہوئے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایس ایم ایز جو ہیں ان کو کریڈٹ تقریباً نہ ملنے کے برابر ہیں. ایسا کیوں ہے؟ بات دراصل یہ کہ اگر آپ کو امپلائمنٹ کریٹ کرنا ہے اور ہمارے ورکرز کو اپنی انیشیٹیو اور اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے، ایکسپورٹس بڑھانا ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کوریا جیسا ملک جو بہت ہی ڈیولپڈ ہو چکا ہے، ابھی بھی 40% ایکسپورٹس کوریا کے چھوٹے ادارے کرتے ہیں. ہمارے یہاں شیئر 10-15% ہے صرف. یہ بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے. ایگریکلچر اینڈ ایس ایم ایز آر دا فیوچر آف پاکستان. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بڑی بات آپ نے کی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون میں بڑی اہم تشویش پائی جاتی ہے. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تشویش مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں ہے, اور مسلم لیگ نون نے جو ہی الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھولے ہیں, اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ کارکنان ہیں, اور بالخصوص اگر ہم بات کریں وسطی و جنوبی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں بھی جو پرانے کارکن ہیں, پرانے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, وہ اس بات کو لے کر تشویش رکھتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کا حق مار رہے ہیں. ارشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہم کھڑے ہوں, ماریں ہم کھائیں, جیلیں ہم کاٹیں, قید و بند کی صحبتیں ہم برداشت کریں, اور اب جب الیکشن کا وقت آئے تو پھر وہ لوگ کل ہم جن کے خلاف تھے آج وہ الیکٹیبلز کی صورت میں ہماری جماعت کے ٹکٹ پہ آ جائیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. بہرحال اس تشویش کے بعد خبر یہ ہے کہ عارضی طور پر الیکٹیبلز کی شمولیت کو روک دیا گیا ہے, اور وہ حلقے جہاں پہ مقامی قیادت کو اعتراض نہیں ہوگا وہاں سے الیکٹیبلز کو شامل کیا جائے گا. ارشاد صاحب, جولائی 2022 کا الیکشن ایک بہت بڑی مثال تھا, اور مسلم لیگ نون ہار گئی, آلدو اس وقت توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی. اس سے پہلے کہ ضمنی الیکشن وہ پے در پے جیت رہے تھے جہاں ان کا کارکن کھڑا ہوتا تھا. اب الیکٹیبلز کی ضرورت کیا ہے نواز شریف صاحب کی جماعت کو؟ اصل میں مسلم لیگ نون 2-3 اندرونی مسائل کا شکار ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو اس کے بعد مسلم لیگ نے کچھ وعدے کیے اور کچھ وعدے لیے. راجہ ریاض صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے پہنچے اور پھر میاں شہباز شریف صاحب سے ملے اور ہم نے کہا جی عدم اعتماد کی تحریک لائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دیا مسلم لیگ کا, اور وہ بھی وہی لوگ تھے 17 جولائی کو جو ہارے ہیں, جنہوں نے ساتھ دیا تھا اور ان کو ٹکٹ ملے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ صرف وہ یہ معاملہ مسلم لیگ نون اور ان لوگوں میں نہیں الیکٹیبلز میں جنہوں نے کسی موقع پر ساتھ دیا, بلکہ کوئی ضامن بھی ہے اس ساری ڈیل کا. اب مسلم لیگ کے لیے مشکل ہے کہ ان ضامنوں کو, ان گارنٹرز کو صاف انکار کر دے. ایک تو یہ پہلو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے لیڈرشپ کو. دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو اس وقت پوزیشن ہے ووٹرز کی سطح پہ وہ نہیں ہے جو 2022 سے پہلے تھی, 21 میں تھی یا 20 میں تھی یا 18 میں تھی یا 17 میں. آج مسلم لیگ کی پوزیشن بالکل مختلف ہے. مسلم لیگ اپنا بیانیہ کھو چکی ہے یا اپنے بیانے سے تھوڑی سا پیچھے ہٹ چکی ہے. دوسری فورسز جو ہیں جو اس وقت ساتھ کھڑی تھیں وہ اب مقابلے میں ہیں. پیپلز پارٹی میں مثال دے رہا ہوں. اور جو ورکر ہے اس کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اتنے سال مار کھائی ہے, ہم نے ساتھ دی ہے, اب ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشن. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کو مد نظر رکھتے ہیں, لٹیگریز کو وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے. اب ایسے ہی ارشاد صاحب ایک نظریاتی کارکن مسلم لیگ نون کے, ظاہر ہے ان کے والد محترم بھی رانا افضل صاحب بھی وہ وزیر خزانہ بھی رہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کئی دہائیوں سے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب, ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ الیکٹیبلز کو آپ کی جماعت میں جگہ دی جا رہی ہے, اور ایبسولوٹ اگزامپل آپ ہیں. آپ کے حلقے میں راجہ ریاض صاحب آپ کے مد مقابل تھے اور اب وہ آپ کی جماعت میں آ چکے ہیں, اور اس پہ ریزرویشن ہے. نظریاتی کارکن اس پہ کچھ ناراض ہے, کچھ شکوے کر رہا ہے. بنیادی شکوے شکایتیں آپ لوگوں کے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل یہ کچھ لوگ جنہوں نے نو کانفیڈنس کے اندر جو پی ڈی ایم تھی اس کا ساتھ دیا, ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے پارٹی میں, اسی طرح ہی ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے یہ ہماری پارٹی کی ایک انٹرنل بحث ہے کہ پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے, اور یہ رائٹ بھی پارٹی کا ہوتا ہے. اور جہاں تک میری بات ہے, بالکل ہمارا 30 سال سے اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے, اور ہم ہواؤں کے رخ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے رہے, ایک ہی جماعت میں کھڑے رہیں, آج بھی وہیں کھڑے. تو ہم اپنی جنگ پارٹی کے اندر بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لڑیں گے. لیکن دیکھیں پارٹی کے اندر بہت سارے وقت آتے ہیں, کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں. اس کے اندر پارٹی ایسے فیصلے کرتی ہے جس کے اندر
آپ کو جو ہے کچھ لوگوں کی مدد لینی ہوتی ہے. تو جب ایسے آتے ہیں تو یہ پارٹی جو ورکر ہوتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے, اپنی اگر کوئی اختلاف بھی ہے اس کو پرزور طریقے سے کرے, پارٹی کے اندر کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شارٹ ٹرم میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جماعتوں کو تبدیل نہیں کرتے. اور میرا تو یہی موقف ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اور اپنی جنگ بھرپور طریقے سے لڑیں گے اس امید میں کہ پارٹی انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی. اچھا رانا صاحب, ایک تو ہے آپ کا ذاتی معاملہ, اس میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی وفاداری ہے پارٹی کے ساتھ. دو پہلو ہوتے ہیں جو مد نظر رکھنے پڑتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو آپ کا ووٹر ہے اور آپ کا سپورٹر ہے, ورکر ہے, وہ 5 سال تک 4 سال تک پچھلے 10 سال سے ایک مہم چلی یہ لوٹوں کے خلاف وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے ساتھ, وہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے. دوسرا, آج جو آپ کا امیدوار بن رہا ہے وہ 4 سال 3.5 سال حکومت کا حصہ تھا اور آپ کے ورکر کی حق تلفی کر رہا تھا. ان کو شکوے شکایات ذاتی طور پر موجود ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہی آپ ٹکٹ جاری کریں گے, آپ کی پارٹی ٹکٹ جاری کرے گی, وہ سارے شکوے شکایات ووٹر بھی بھول جائے گا اور ورکر بھی بھول جائے گا؟ لیڈرشپ کا تو معاملہ اور ہے, لیکن کیا ورکر اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے جی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا تو آپ اس کے ساتھ ہیں؟ 17 جولائی کو ہم نے دیکھا, اس وقت آپ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ووٹر نے ووٹ نہیں دیا ان الیکٹیبلز کو جن کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو 17 جولائی کا جو رزلٹ تھا وہ بڑا اپوزٹ آیا اور اس کے اندر یہی تجزیہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا کہ ورکرز نے اپنایا نہیں ان لوگوں کو جن کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا. دیکھیں, یہ چیز بالکل پارٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جو تاریخ میں جو نتیجہ آیا اس سے ڈیفینیٹلی لیسن سیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پارٹی سروے بھی کراتی ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر 80% قبولیت بھی ہو جائے پارٹی ورکر کی طرف سے اور 20% نہ ہو تو وہ 20% لاس کہیں تو 5% بھی بہت ہوتا ہے الیکشن کو ہرانے کے لیے. تو یہ ڈیفینیٹلی چیزیں کنسیڈر ہوں گی پارٹی کے لیول کے اوپر اور پارٹی کو کنسیڈر کرنی چاہیے. جہاں تو ذاتی شخصیت کے ووٹ ہوتے ہیں اور الیکٹیبلز جو ہیں شہری علاقوں میں تو ذاتی شخصیت کا ووٹ میں نہیں سمجھتا ہوتا ہے, پارٹی لیول کا ووٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے اور میرے خیال سے یہ ہماری لیڈرشپ اس سوال اور اس چیلنج سے واقف ہے اور ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرے گی ٹکٹ دیتے ہوئے. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب, جو جلسہ تھا آپ کا مینار پاکستان کا, اس میں میاں صاحب نے کہا, مفاہمت کی بات کی, انہوں نے کہا انتقام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں ماضی بھول کے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن سیالکوٹ میں جب انہوں نے گفتگو کی تو ان کی ٹون وہی تھی جو سال پہلے, 1.5 سال پہلے, 2 سال پہلے ہوا کرتی تھی. ماضی کے گلے شکوے تھے اس میں اور نام لیے بغیر انہوں نے انہی قوتوں کی طرف اشارہ کیا جو یہاں حکومتیں بناتے ہیں, بگاڑتے ہیں. وزیر اعظم صبح وزیر اعظم ہوتا ہے, شام کو وہ دہشت گرد قرار پاتا ہے, ہائی جیکر قرار پاتا ہے. تو کیا میاں صاحب کو احساس ہو گیا ہے کہ اسی بیانے پر جائیں گے تو پاپولیرٹی ملے گی اور کارکن کی سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں, یہ ہمارا کبھی بھی بیانیہ تبدیل نہیں ہوا کیونکہ آپ تاریخ کو تبدیل نہیں کر سکتے اور تاریخ میں جو حقائق, تاریخ کے جو حقائق ہیں, جو واقعات ہوئے وہ آج وہ تبدیل نہیں ہو جائیں گے, وہ وہیں کھڑے. تو میاں صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جب معیشت کا یہ کیوں حال ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جب انٹرونشن ہوتی ہے جمہوری عمل کے اندر اور لوگوں کو گرایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے تو اس کے اثرات ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. اور دیکھیں, ایک پوائنٹ جو میں بڑا کلیئرلی سٹیٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ, اگر کسی نے آئین کے اوپر شب خون مارا, کسی ڈکٹیٹر نے یا کسی فوجی نے, تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ اس کو ریزسٹ کیا اور پولیٹیکل سپیس جو جمہوری سپیس ہے اس کی جنگ لڑی ہے. لیکن کیا یہ جنگ صرف پی ایم ایل این کی ہے؟ کیا باقی پارٹیز جو ہیں یہ ان کی جنگ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھیں, ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے, لوگوں کو حقائق پتہ ہونے چاہیے اور یہ جنگ اگر لڑی جانی ہے تو یہ بھی دیکھ لیا ہے, تاریخ نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک جماعت اکیلی نہیں لڑ سکتی, یہ سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں, اس چیز کے اوپر بات چیت ہو, ادارے بھی اس بحث میں شامل ہوں اور ملک کی آگے کی ڈائریکشن کا تعین ہو.
تو یہ ہمارا موقف ہے اور یہ اس کا ٹھیکہ پی ایم ایل این نے نہیں صرف اٹھایا ہوا، یہ سب کا فرض ہے، ساری جماعتوں کا فرض ہے کہ اس کے اوپر آئیں، اور اگر یہ اس میں ہم نے درستگی کرنی ہے تو یہ اکیلی ایک جماعت نہیں کر سکتی، اس میں سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا رانا صاحب، کچھ اکانومی کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک تو جو ورلڈ بینک کی جانب سے ان کی آبزرویشن اینڈ ریزرویشنز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، سجیشنز بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت معتبر انگریزی اخبار کے ایک معتبر رپورٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لاسٹ فسکل ایئر تھا جب آپ کی حکومت تھی تو جی ڈی پی نیگیٹو میں تھا، اور فگر فجرنگ کر کے اب آپ نے اس کو سلائٹلی 0.29 پہ کیا، تو کیا ایسا ہی تھا؟ یہ دیکھیں، جو آپ کے جب آپ بجٹ دیتے ہیں تو تب وہ سال 30 جون کلوز نہیں ہوا ہوتا، اور آپ جو ایسٹیمیٹس آپ کے پاس آتے ہیں جو آخری کوارٹر کے ہیں، آپ ان ایسٹیمیٹس کے ساتھ بجٹ دیتے ہیں جو کہ بعد میں ریوائز ہوتے ہیں، نمبرز یہ ریوائز ہوتے ہیں جب وہ اس وقت جو فگرز ہمارے پاس تھے، جو پروجیکشنز تھیں اس کے مطابق ہم نے بالکل بجٹ دیا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی یونیک ایکسرسائز اس سال ہوئی، ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان نمبرز میں 19-20 کی چینجنگ ضرور آتی ہے بعد میں، جب وہ ریوائزڈ فائنل نمبرز جب آپ کے پاس آتے ہیں 2-4 مہینے بعد، یہ آپ کے فائنل نمبرز میرے خیال سے آپ کے اگلے سال کے پہلے کوارٹر کے اینڈ تک یہ نمبرز جو ہیں یہ فائنلائز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو اس وقت نمبرز تھے اس کے مطابق دیا، اور بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی فگر فجنگ ہوئی یا کوئی ایسے معاملات ہوئے، یہ ایک نیچرل ایکسرسائز ہے اور اس کے مطابق یہ معاملات ہوئے۔ رانا صاحب، آج کی یعنی کل کی خبر ہے، آج اخبارات میں چھپی ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب یو اے ای گئے، وہاں انہوں نے کوئی 20 سے 25 ارب ڈالر کے ایم او یو سائن کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ دعویٰ رہا کہ ہم پاکستان میں ہمیشہ سرمایہ کاری لاتے ہیں، لیکن 16 ماہ کی حکومت میں بجائے کوئی نئی سرمایہ کاری آتی، جو سرمایہ کاری تھی وہ بھی رک گئی، اور بہت ساری کمپنیز نے اپنے آپریشنز بند کیے، یہ جانے کی کوشش کی۔ تو یہ کام جو ایک نگران حکومت کر رہی ہے، یہ آپ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکا، اور اس وقت کیوں اٹریکشن نہیں تھی پاکستان میں سرمایہ کار کے لیے؟ آپ نے دیکھیں بڑا اچھا سوال پوچھا۔ جب ہماری حکومت گئی تو ہماری حکومت نے جاتے جاتے پیٹرول کو بھی مہنگا کیا، بجلی بھی مہنگی کی، گیس بھی مہنگی کی، اور ہماری حکومت ایک آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے گئی، اور اس کو انٹیکٹ، اس کی جو پری ریکویزٹس تھے ان کو فلفل کر کے گئی۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس فوری طور پہ نہیں آیا جب یہ کیئر ٹیکر نظام آیا۔ جو آج بہتری آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم جاتے ہوئے فیل گڈ فیکٹر چھوڑ کے نہیں گئے کہ ہم بھی بجلی سستی کر جاتے، پیٹرول سستا کر جاتے، چیزوں کو سستا کر جاتے، تو آج آپ چیزوں کو سنبھال پا رہے ہیں۔ جب آپ 2022 میں جاتے ہیں، جب ہمیں حکومت ملی، تو تب جب ہمیں حکومت ملی تو آئی ایم ایف کا آپ نے منی بجٹ ابھی دیا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کا ریویو مکمل کرا لیں، اور آپ نے ٹیکس کلیکشن بڑھانی تھی، آپ نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا تھا، تو بجلی مہنگی کرنے کی سمری تھی، آپ 5 روپے سستی کر گئے، آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا تھا 50 روپے، آپ 10 روپے سستا کر گئے، اور آپ آئی ایم ایف کے معاہدے کو رد کر گئے۔ تو اس وقت آپ کے ریزروز گر رہے تھے اور آپ ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس کے اندر گر گئے۔ تو یہ وجہ تھی کہ سرمایہ کاری ڈیفینیٹلی جس ملک کے اندر آئی ایم ایف کا معاہدہ رد ہو جائے، مڈل آف دا ڈیل آپ ایک وعدہ کریں اور اس سے مکر جائیں، اور پھر آپ کے ریزروز گر رہے ہوں اور آپ کو امپورٹ اپنی بند کرنی پڑے، آپ کو ملک کا پہیہ جو ہے معیشت کا اس کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے، اور پھر سیلاب آ جائیں، تو ڈیفینیٹلی پھر نہیں ہوئی سرمایہ کاری، کیونکہ وہ حالات نہیں تھے کہ کوئی انویسٹر ادھر آتا۔ اب آپ دوبارہ پٹری پہ چڑھے ہیں، آئی ایم ایف کی پٹری پہ چڑھے ہیں، تو آپ دنیا کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ فسکل ڈسپلن اپنا رہے ہیں، آپ ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر آپ کی جو ادائیگیاں ہیں ڈیٹ کی آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، تو اب آپ کو لوگ سیریسلی لیں گے اور سرمایہ کاری کے قابل آپ بن رہے ہیں کہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو۔ تو یہ فرق ہے، یہ بڑا ضروری فرق میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹرانزیشن پی ٹی آئی نے کی، جانتے بوجھتے وہ دھکا دے گئے معیشت کو کھائی کے اندر۔ ہم اپنی سیاست اگر کرتے تو ہمارے پاس بھی آپشن تھی، ہم نے وہ نہیں اپنائی، ہم نے وہ مشکل فیصلے کیے، اور اس کی وجہ سے آج آپ تھوڑی بہت جو بہتری ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔
اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے لاہور چیمبر میں بھی بات کی، غالباً یہ سیالکوٹ میں بھی بات کی کہ ہم ایسا قوانین لائیں گے کہ کسی انویسٹر سے جو صنعت یہاں لگانا چاہتا ہے، سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ پیسہ کہاں سے لایا ہے۔ اس میں بظاہر بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے، لیکن کیا منی لانڈرر، منشیات فروش، سمگلر، اس طرح کے غیر قانونی پیسے کو آپ یہ کریں گے تو FATF آپ کو اجازت دے گا، IMF یہ اجازت دے گا، عالمی سطح پر آپ فیس کر سکیں گے؟ دیکھیں IMF کے معاہدے کے مطابق تو اب آپ ایمنیسٹی سکیمز وغیرہ نہیں اناؤنس کر سکتے، اور اگر ہم ایک ممکنہ طور پہ اگلے 3 سال کے اندر ایک نئے IMF پروگرام کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر تو ہمیں اور ڈاکیومنٹیشن کی طرف جانا پڑے گا اور ٹرانسپیرنسی جو ہے اکانومی میں لانی ہوگی۔ میاں صاحب نے ضرور یہ بیان دیا، اس کی وضاحت جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی جب ہم منشور بنائیں گے تو منشور کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے اور دیگر شعبوں کے حوالوں سے۔ تو وہ ہمارا جو منشور ہوگا اس پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ میرے خیال سے آپ کچھ دن اور انتظار کر لیں تو چیزیں یہ ایک آدھے ہفتے میں واضح ہو جائیں گی کہ ہمارا کیا پروسیس ہوگا آگے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، یہ جو نون لیگ سے متعلق خبر آئی ہے کہ الیکٹیبلز کی وجہ سے ان کے نظریاتی کارکن اب تشویش کا شکار ہیں اور بہت سے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، اور ظاہر ہے نون لیگ کے ساتھ موسٹلی وہی لوگ ہیں، ٹوٹے تو نہیں ہیں، یہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ٹف ٹائم بھی آیا پچھلے 8-10 سالوں میں تو نون لیگ کے لوگ آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ کتنا بڑا ڈینٹ ہوگا اور وہ کس کو نقصان پہنچائیں گے؟ اگر الیکٹیبلز کے مقابلے میں نون لیگ کا ایک نظریاتی کارکن آزاد امیدوار کے طور پہ آ جاتا ہے تو اس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا یا ان کی مخالف جماعت کو ہوگا؟ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا نا، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 1997 میں 1996 کے الیکشن جو 97 میں ہوئے تھے، اسمبلی توڑی تھی فاروق لغاری صاحب نے، جس طرح کے آج کے حالات ہیں تقریباً اس سے یہ اس سے خیر بہتر ہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے حالات تھے مسلم لیگ کے لیے۔ اچھا، اور وہ اس طرح سے تھے کہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ مقدمات بھگت رہی تھیں، آصف زرداری جیل میں تھے، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم بڑے پیمانے پر چل رہی تھی، اور نواز شریف صاحب کو حمایت حاصل تھی، فاروق لغاری صاحب کی بھی، اور جو لوگ فاروق لغاری صاحب کے پیچھے تھے ان کی بھی، اور میدان صاف لگ رہا تھا۔ تو میاں صاحب نے اعلان کیا کہ اس دفعہ ہم جو امیدوار کھڑے کریں گے، مجھے 93 کا تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں، یہ لوٹے اور فصلی بٹیرے، یہ عین موقع پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تو اب ہم صرف ایسے لوگوں کو امیدوار کھڑا کریں گے جو ایماندار بھی ہوں، کیونکہ کرپشن کا اس وقت ایشو ایک چل رہا تھا، ایماندار ہوں، وفادار ہوں، مضبوط لوگ ہوں۔ سو مچ سو کہ مسلم لیگ نون نے 2 صفحے کے فل پیج اخبارات میں اشتہارات اپنے امیدوار جن ٹکٹ ہولڈرز جن کو اپلائی کیا تھا، اپلیکینٹ کے نام چھاپے کہ جی عوام سے کہا گیا کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ کرپشن میں تو کوئی انوالو نہیں ہے، کوئی نادہندہ تو نہیں ہے، کوئی مورلی ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ تو نہیں ہیں، پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب بڑے کالم نگار ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک کھانا رکھا تھا، دوپہر کا کھانا تھا، تو مجید نظامی صاحب بھی اس میں تھے، اشفاق صاحب بھی تھے، کچھ اور اشفاق احمد صاحب اور کچھ لوگ بھی تھے۔ تو وہاں یہی بحث چل رہی تھی کہ جی میاں صاحب اس دفعہ آپ 2/3 میجارٹی لے کے آ سکتے ہیں، آپ کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ ایسے ہی لوگوں کو جس طرح آپ نے اعلان کیا ہے، ایسے ہی لوگوں کو کھمبے کو بھی ووٹ پڑیں گے اس دفعہ، تو بس صرف نظریاتی کارکنوں کو دے دیں اور کسی کی پرواہ، کسی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، فلاں فلاں اس کی پرواہ نہ کریں۔ ایک مشہور کردار تھے پاکستان کے افضال صاحب بھولا جن کا نام تھا، یہ اداکار شان کے چچا تھے یا تایا تھے۔
تو وہ بھی اس محفل میں تھے، تو وہ سب یہی بات کر رہے تھے، اشفاق صاحب بھی، مجید نظامی صاحب بھی، قاسمی صاحب بھی، سارے لوگ تھے۔ تو بھولا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب اس چکر نہ پڑنا، آپ صرف اس کو ٹکٹ دیں جو جیت سکتا ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔